कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सिंध हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बुरा दिन था, वहां आज जिसको बड़ी शिकस्त हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने कराची के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और उससे मुल्हिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जो पाकिस्तान में बच्चों के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इन तमाम का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रखने का एक बहुत ही बड़ा हुक्म दिया है। और 18वीं तरमीम के तहत इन हॉस्पिटल्स के तहवील से मुताल्लिक सिंध हुकूमत का दावा मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल 4 जुलाई को 2016 को सिंध हाई कोर्ट ने भी जिन्ना हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की दरख्वास्त पर जिन्ना हॉस्पिटल और उसके ज़ेली इदारों को सिंध हुकूमत के बजाय वफाक के मातहत करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन 8 साल से सिंध हुकूमत की इस हवाले से आइनी तशरीह की वजह से जिन्ना हॉस्पिटल का अमला, ख़ास तौर पर उससे इल्हाक़ शुदा सिंध मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात अपने मुस्तक़बिल के हवाले से मुश्किल का शिकार थे। सिंध हुकूमत ने अपने खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें सिंध हुकूमत के वकील खुद साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी और फारूक एच नाइक ने ये मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे। 18वीं तरमीम और सूबाई इख्तियारात से मुताल्लिक एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया और कहा कि जिन्ना हॉस्पिटल का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। चीफ जस्टिस ने बताया कि फैसले की वजूहात तफसीली ऑर्डर में आएंगी। सिंध हुकूमत को शायद जिन्ना हॉस्पिटल और उससे मुताल्लिका इदारों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का पहले से अंदाज़ा था कि उसका केस कमज़ोर है। जनाब सेनेटर रज़ा रब्बानी और फारूक एच नाइक के जो आर्गूमेंट्स थे वो लग नहीं रहा था कि होल्ड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसीलिए बहुत ही दिलचस्प बात है कि सिंध हुकूमत ने कौमी इदारा अमराज क़ल्ब यानी NICVD का नाम तब्दील करके SICVD रख दिया और परसों ही कराची के बजाय सक्खर में इसका हेड क्वार्टर मुंतकिल कर दिया। ये वो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनको NICVD के सैटेलाइट हॉस्पिटल के तौर पर सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब इसको SIVD कर दिया गया है। बहुत अहम डेवलपमेंट है आइनी एतबार से भी। आइन की शेख 18 की जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसके लिहाज से भी, और यकीनन ये पाकिस्तान के बहुत ही मार्कतुलारा 3 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स जो हैं, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अब वो वफाक चलाएगा। और ये इस लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। इस केस को लेके चली है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC की डॉक्टर सीमी जमाली, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आप लोग डेस्परेट थे कि ये सिंध हुकूमत के पास ना रहे और ये सारे इंस्टीट्यूशंस फेडरेशन के पास ही रहें, वफाक के पास रहें? देखिए, इसका पस मंज़र मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। अब से 2011 के अंदर हमारे 150 मुलाजमीन जो थे वो सिंध हाई कोर्ट में गए थे और उन्होंने जब डिवोल्यूशन हुई थी तो रातों रात ये डिवोल्यूशन हो गई और हम लोगों को एक ऑर्डर के ज़रिए बताया गया कि आप लोग डिवॉल्व हो गई और हुकूमत सिंध में चले गए। गालिबन सब लोग मेंटली इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जी, फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और हमारे 150 मुलाजमीन जो थे तीनों इदारों के वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने अप्रोच किया कि हम क्योंकि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, हम वो इदारे हैं जो वफाक के इदारे थे और हमें वफाक में ही रखा जाए, तो इस वजह से ये वहाँ पर गए थे। तकरीबन 4.5-5 साल ये केस चला है और लार्जर बेंच में चला है। हालांकि 18th अमेंडमेंट के तहत हेल्थ जो है
وہ یقیناً ڈیوالو ہو چکی ہے اور صحت جو ہے وہ صوبے کا معاملہ ہے. تو یہ تو ایک مشکل معاملہ تھا نا, کیونکہ صحت صوبے کا معاملہ ہے, اس لیے یہ انسٹیٹیوشن صوبے کو دے دی. کہ یہ صحت جو ہے صوبے کا معاملہ ہے, لیکن یہ کہ یہ سینٹرز آف ایکسلنس اس لیے تھے کہ یہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے تحت ابالش ہو گئی تھی, لیکن فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ برقرار تھی اور اس میں آرٹیکل 16 کے تحت, اس کی انٹری 16 کے تحت یہ ہائر ایجوکیشن, ٹریننگ, ریسرچ اور اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹرز تھے. اس وجہ سے ان کو ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا یہ آرڈر کہ یہ وفاق کے تحت چلیں گے. ایک عام تاثر یہ تھا کہ سندھ حکومت جو کہ صحت کے شعبے میں جو کچھ کر رہی ہے, جو سندھ کے ہاسپٹلز ہیں, جو اندرون سندھ کے ہاسپٹلز ہیں, جو شہری سندھ کے ہاسپٹلز ہیں, ان کی تو تباہ حالی مطلب وہ خود اپنے منہ سے بول رہی ہوتی ہے. اور پھر ان ہاسپٹلز میں جو یقیناً اس سے پہلے جب یہ فیصلہ ہوا تھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہاسپٹل ہے پورے پاکستان کے, تو خیال یہی تھا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پھر کیسے ہینڈل کرے گی. ان پچھلے جب تک یہ کنفیوژن رہا ہے تقریباً 7-8 سال, اس دوران ہوتا کیا رہا ہے؟ اس دوران ایک تو سندھ حکومت میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی بھی ہوئی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب چیزیں خراب ہوئی. انہوں نے ہمارا بجٹ کافی انکریز کیا اور اسپیشلی جو اب کے چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی اور انہوں نے زیادہ تر ڈیمانڈز ہماری جو تھی ان کو فلفل بھی کیا ہے. لیکن لوگوں کا زیادہ تر یہ خیال تھا, ایک فیڈرل کلر تھا ہسپتال کا اور یہ ایک کورٹ کا آرڈر تھا اور اس میں نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے, اور ایک ابہام تھا لوگوں میں, نہ لوگوں کے پچھلے 10 سال سے کوئی پروموشنز ہوئے, نہ لوگوں ہمارے ہاں کوئی انڈکشنز نہیں ہو سکیں اب تک, اور نہ ہمارے ہاں لوگ جو مرتے گئے, ایٹریشن ہوتی گئی سٹاف کی اور فیکلٹی کم ہوتی چلی گئی, تو ہم وہ کام بڑی مشکل سے پورا کر رہے تھے. تو 8 سال میں یہ انسٹیٹیوشنز بالکل گرو نہیں کیے بلکہ سٹیگنیٹ کر گئے. بالکل سٹیگنیٹ بھی کیے, اور ان کو جو گرو جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح گرو نہیں کر سکے کیونکہ اس پہ کورٹ میں سے اسٹے آرڈر تھا. جو جے پی ایم سی ہے, این آئی سی وی ڈی ہے, این آئی سی ایچ ہے, یہ بہت ہی پریمیئر انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ان کی بہت امپورٹنس ہے پاکستان میں, ریسرچ میں بھی اور آبویسلی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بھی. بالکل ایبسلیوٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں یہ کہ نہ صرف ان کی امپورٹنس ہے بلکہ یہ فیڈرلی گورنڈ جب ہوتے تھے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور اس وقت ہم نے ان سے بڑی التجا کی تھی کہ ہم اس لسٹ کے پرویو میں نہیں آتے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ چیزیں نظر آئیں ان کو. اب یہ فیڈریشن کے پاس چلے گئے ہیں, اسلام آباد کے پاس چلے گئے ہیں, تو امیڈیٹلی کیا کچھ انہیں کرنا ہے ان کے کنٹرول کو لینے کے لیے؟ میرے خیال سے ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو پھر ہم اس پر زیادہ بات کر سکیں گے, لیکن جو چیزیں کرنے کی ہیں اس میں تو یہ کہ سب سے پہلے اسٹاف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے پروموشنز ہوئیں اور ان کے جتنے بھی ہمارے نئے اسٹاف ریکروٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریکروٹ کیا جائے, تاکہ جو اٹریشن ہوئی ہے اسٹاف کی یہ فوری طور پر ریکٹیفائی کی جائے. وہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا, اصل تو یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں, جو کہ اس کا جو سورس ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ نے ٹریٹمنٹ دینی ہے بچوں کو, کارڈک پیشنٹس کو. جے پی ایم سی اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, میں یہ آپ کو فوکس پیشنٹس کے اوپر ضرور ہوتا ہے, اور پیشنٹس ہی ہماری پرائمری امپورٹنس ہی پیشنٹس کی ہے, لیکن پیشنٹس کس طرح ٹریٹ ہوں گے اگر آپ کا عملہ ہی ٹریٹ ہو جائے گا, بالکل کم ہو جائے گا, تو پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ میں بھی ہمیں جو ہے پرابلم ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈو دوز جابس کریکٹلی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سیمی جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بڑا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا. سندھ حکومت کی بھرپور کوشش تھی اور وہ اس معاملے میں اپنا کیس ہار گئی. پاکستان کے 3 بڑے ہاسپٹل جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ این آئی سی ایچ ہے کراچی میں, تینوں یہ بہت بڑے ہاسپٹل ہیں. یہ وفاق ہی چلائے گا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت سندھ خود صحت کے شعبے میں کیا کر رہی ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کو مسلسل دکھاتے رہتے ہیں. آج حکومت سندھ کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا, موبائل ہاسپٹل اندرون سندھ جاری کیے گئے تھے. اربوں روپے اس پہ خرچ ہو گئے. وہ اربوں روپے کیسے کباڑا بن گئے, اور صحت کا یہ ایک پیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کیسے ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا. سندھ حکومت صحت کے ساتھ کیا کھیل رہی ہے, یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تفصیل سے ہم ذکر کر رہے تھے حکومت سندھ کی صلاحیت, کیپیسٹی اور ول کی.
صحت کے منصوبوں کے حوالے سے اور سندھ میں جس طرح سے صحت کے مسائل کو سندھ کے ہاسپٹلز کو حکومت سندھ نے ڈیل کیا ہے، اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہمیں ایک اور منصوبہ ایسا جس کا تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے سندھ کے دیہی علاقوں میں غریبوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے سے ہے۔ وہ منصوبہ کس انداز سے اس وقت کھڑا ہے، کس طریقے سے ضیاع ہوا ہے قومی خزانے کا، اور اس منصوبے کا جس کو کہ ایک بار پھر شہید بے نظیر بھٹو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ معاملہ ہے سندھ میں موبائل ہاسپٹلز انٹروڈیوس کرنے کا۔ ایک بڑا ناول آئیڈیا آیا تھا حکومت سندھ کو، اور اس حوالے سے کوشش کی گئی تھی کہ مفت موبائل ہاسپٹل کی سروسز فراہم کی جائے اور موبائل ہاسپٹل گاؤں گوٹ تک پہنچے اور غریبوں کو مدد دے۔ اس اربوں روپے کی لاگت سے یہ موبائل ہاسپٹل بنائے گئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس کو نام دیا گیا تھا۔ 26 یہ موبائل ہاسپٹل تھے۔ یہ موبائل ہاسپٹل کہاں سے کہاں پہنچے، کس حال میں ہیں، یہ اور سندھ حکومت کی کیپیسٹی ایسے منصوبوں کو چلانے کی، یہ ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ ضلع دادو کا گاؤں نبی بخش سولنگی، جہاں حکومت سندھ کا مفت موبائل ہسپتال لوگوں کے علاج معالجے کے لیے پہنچا ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ غربت اور پسماندگی ہے۔ اکثر بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ خواتین اور بچوں میں بیماری عام ہے۔ اس موبائل ہسپتال میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی، آکسیجن، نیبولائزیشن اور لیبارٹری ٹیسٹ سمیت ضروری طبی سہولیات موجود ہیں۔ مریضوں کو مفت دوائی فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن اس موبائل ہسپتال کا یہ آخری چکر ہے۔ کل سے یہ ہسپتال اپنی خدمات بند کر دے گا۔ یہ ابھی بند ہو چکے ہیں سارے، یہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں بند ہو گئے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سندھ کی طرف سے آنورڈ مئی 2018 سے اب تک اس کا فنڈ نہیں ملا، جس کی وجہ سے جس کے اندر کام کر رہے تھے سٹاف، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، دوسرے سارے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کسی کو سیلری نہیں ملی 5-6 منتھ سے۔ حکومت سندھ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب یہ منصوبہ 4 سال پہلے شروع کیا۔ منصوبے کے لیے 26 موبائل ہسپتال خریدے گئے۔ ان ہسپتالوں کو 11 اضلاع میں چلانے کا ٹھیکہ ایک نجی کمپنی کو دیا گیا۔ لیکن عوامی فلاح کا یہ منصوبہ آخر کیوں ناکام ہوا؟ اس موبائل ہاسپٹل سمیت 26 اس قسم کے ہاسپٹل ہیں جو عرصہ ہوا بند ہو چکے ہیں، جو اسکریپ کی صورت میں پڑے ہیں۔ کباڑ ہو چکا ہے یہ تمام ہاسپٹل کا منصوبہ۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اختیار کھوکر موجود ہے۔ اختیار، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، یہ اتنی اچھی ایمبولینسز یا ہاسپٹلز لائے گئے تھے، اچھا آئیڈیا بھی تھا، یہ کیوں اس حالت میں پہنچا کہ یہ سب بند ہو گیا ہے اور یہ سارے ہاسپٹل جو ہیں، یہ جو موبائل ہاسپٹل تھے، یہ سب اسکریپ ہو گئے ہیں؟ جی خان صاحب، اس کے ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ حکومت سندھ نے یہ جو منصوبہ ہے ان کا ایک محکمہ تھا اسپیشل انیشیٹو، تو اسپیشل انیشیٹو محکمے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ رولس آف بزنس جو ہے حکومت سندھ کے، اس کے تحت یہ محکمہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس محکمے کے تحت جتنے منصوبے چل رہے تھے، جس میں سب سے بڑا منصوبہ تو آر او پلانٹس کا تھا، تو وہ آر او پلانٹس کا منصوبہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے لے لیا۔ پھر اس کے بعد روڈس وہ بنا رہے تھے، روڈس کا منصوبہ وقت اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو منصوبہ ہے موبائل ہاسپٹلس کا، یہ بیسیکلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ منصوبہ لینے سے انکار کر دیا اور ابھی تک راضی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے ابھی تک۔ کیوں محکمہ صحت کیا کہیں دوسری دنیا کا محکمہ صحت تھا، حکومت سندھ ہے، یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے، ان کی مرضی انہوں نے نہیں لیا، آخر کیوں نہیں لیا محکمہ صحت نے؟ جی خان صاحب، وہ انہوں نے ایک سمری بھیجی تھی اکتوبر میں، پچھلے مہینے، مطلب اکتوبر 2 مہینے پہلے اکتوبر میں انہوں نے ایک سمری بھیجی سی ایم سندھ کو۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یا جو موبائل ہاسپٹلس ہے، یہ چلانے کے ان کے پاس کوئی مطلب ایکسپیرینس نہیں ہے پہلے، اور انہوں نے اس سمری میں یہ سجیسٹ کیا گیا کہ یہ منصوبہ محکمہ بلدیات یا محکمہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اور بہرحال وزیر اعلیٰ سندھ نے اس سمری پر لکھ دیا کہ نہیں جی، محکمہ صحت کا ہی ڈومین بنتا ہے اور اس کو یہ چلانا چاہیے۔ وہ سمری واپس آئے ہوئے بھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 250 افراد اس منصوبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کی تنخواہیں 6-8 مہینے سے بند ہیں، اور یہ جو ایکوپمنٹ ہے انتہائی مطلب حساس اور سافسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے 6 مہینے 8 مہینے، تو یقیناً یہ خراب ہو جائے گا
اور دوسری بات یہ کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کے جو پروکیورمنٹ ہے اور جو کانٹریکٹ دیا گیا ہے جس سے پرائیویٹ پارٹی کو، اس پر بھی محکمہ صحت کی جو انتظامیہ ہیں ان کو شکوک شبہات ہیں، اسی وجہ سے وہ لینے سے مطلب ابھی تک معذرت کر رہے ہیں، ابھی تک کیا کہہ سکتے ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان امن مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے لیکن اب اس میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب طالبان کہتے ہیں کہ وہ صرف امریکہ سے بات کریں گے اور پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ تاریخ دے کہ وہ افغانستان کب چھوڑے گا۔ امریکہ کا، سعودی عرب کا، پاکستان کا، متحدہ عرب امارات کا طالبان سے کہنا ہے کہ براہ راست بات چیت، کچھ تو بات چیت کریں افغان حکومت کے ساتھ۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں کریں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران افغان امن مذاکرات کے حوالے سے بہت تیز رفتار پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب یہ لگتا ہے کہ پورا معاملہ پیچیدگیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ اسموتھ عمل ہونے والا نہیں تھا لیکن پیچیدگیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی پس منظر میں مسلسل پچھلے 24 گھنٹے سے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل جاد جو کہ اس وقت کابل میں ہے، وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، مگر یہ 4 بار خبریں چینج ہوئی ہیں، ان کے آنے کے اوقات میں مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے۔ گویا کہ اس سلسلے میں اندرون خانہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے چیزیں سرٹن نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران خبر یہ آئی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نائب معاون برائے افغانستان پاکستان لیزا کارٹس اسلام آباد پہنچی ہیں، مگر ابھی تک ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ لیزا کارٹس اس وقت اسلام آباد میں اس موقع پہ موجود ہیں۔ کل رات افغان طالبان نے اس حوالے سے بیان میں خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ امن مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائے گا تو وہ مفاہمتی عمل سے الگ ہو جائیں گے۔ طالبان کے تحفظات پر ایک ہفتے قبل بھی دوحہ میں امریکہ طالبان امن مذاکرات موخر کر دیے گئے تھے۔ سیدھی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کی اور تمام معاونین کی معاونین ممالک ہیں جس میں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ افغان طالبان کسی صورت سے افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ جائے اور ان کے درمیان کوئی براہ راست بات چیت کا عمل نظر آئے۔ افغان طالبان اس معاملے کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے کسی صورت سے بھی قابل قبول عمل نہیں ہوگا۔ اسی دوران خبر یہ ہے کہ پاکستان امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ طالبان مذاکرات کی پاکستان میں میزبانی کرنے کو تیار ہے تاکہ یہ معاملہ چلتا رہے۔ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کو امن مذاکرات میں افغان حکومت کی شمولیت پر جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے یہ معاملہ تھمے نہیں اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، پیچیدگیاں کیا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں افغان امور کے ممتاز باخبر سینئر صحافی سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ کافی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، تاریخوں کی بات ہو رہی تھی، امریکن پل آؤٹس کی بات ہو رہی تھی، لیکن اچانک جو ہے یہ معاملہ تھم گیا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہی بات آئی ہے کہ امریکہ، یو اے ای، سعودی عرب، پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان ایک بار افغان حکومت کے سامنے بھی بیٹھ جائیں۔ کیا یہی ایک معاملہ ہے یا اور بھی کچھ ایشوز ہیں؟ جی کامران صاحب، میں پچھلے ہفتے دوحہ قطر میں تھا 9-10 تاریخ کو، وہاں پر ان لوگوں سے میرے بھی کافی تفصیلی بات ہو گئی۔ میرے خیال میں جو ابوظبی میں جو مذاکرات ہو گئی اس سے چیزیں بگڑنا شروع ہو گئی۔ طالبان کے جو لوگ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 17 نومبر کو جو میٹنگ ہوا تھا اس میں خلیل زاد اور طالبان کے درمیان 2 پوائنٹس پر دونوں طرف سے پیش رفت ہو گئی تھی کہ نیکسٹ میٹنگ میں ڈراپ بھی تیار ہوں گے، کچھ گڈ ول کے لیے پریزنرز بھی ریلیز ہوں گے، کچھ اچھی خبریں بھی ملیں گے، اور 2 نقطے پہ بات ہو رہے تھے۔ طالبان کی طرف سے ڈیمانڈ تھا کہ امریکہ وڈراول کا ٹائم دے دے، ڈیٹ دے دے۔ اس کے مقابلے میں طالبان امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ گارنٹی دیں گے کہ وہ طالبان کسی بھی طرح کی ٹیررسٹ گروپ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، وہ افغانستان کی سرزمین کو دوبارہ کسی کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن چونکہ اب بدقسمتی کہے جو بھی کہے، اس ابوظبی مذاکرات میں چونکہ پاکستان بھی شامل ہو گیا، پاکستان نے اپنی طرف سے کچھ پریشر ڈال کر کچھ طالبان رہنما، شاید طالبان کا جو سپریم لیڈر ہے ہیبت اللہ کے اجازت کے بغیر کچھ دوسری جو معاونین ہیں ان کی اجازت سے قطر ابوظبی پہنچ گئی، سعودی عرب بھی وہاں پر تھا، امارات بھی وہاں پر تھی، تو ایک دم وہ ماحول ایسا بن گئے کہ جو 2 پوائنٹ ایجنڈا اس پر بات کرنی تھی وہ 9 پوائنٹ ایجنڈا بن گیا۔
اس سے طالبان کو تھوڑا سا وہ شک ہوا کہ شاید امریکہ جو بات کر رہی ہے وہ شاید بار بار اپنا موقف تبدیل کر رہی ہے. اس کے بعد سعودی عربستان کو ایک بہت بڑا اپسٹ ہونا پڑا. سعودی عربستان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ طالبان کچھ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے وہ اپنی ٹپیکل جو سعودی جو پالیسی ان کا اپنایا. انہوں نے پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کو فون کیا کہ آپ اپنے لوگ بھجوا دیں, میں ہر صورت میں آپ لوگوں کا ملاقات طالبان سے کرائیں گے. تو طالبان کے رہنما نے مجھے بتایا کہ میٹنگ کے دوران سعودی عرب نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو افغان حکومت سے ملنا ہے. تو ہم نے اس کو تشریح دیا کہ دیکھیں نا, ہماری 3 لیڈر تھے, ملا عمر تھا, اختر منصور تھا, اب ہیبت اللہ. ہمارے ایک سٹانڈ سے کہ ہم اس وقت اب افغان طالبان سے نہیں ملیں گے جب تک وہ وڈراول کا ڈیٹ نہ دے امریکہ. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ میٹنگ کے بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے کہ چلو ایک ہاتھ تو ملا دو افغان اتھارٹیز کے جو لوگ آئے ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو سامنے ہوٹل میں تھا. طالبان نے کہتے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتے. لاسٹ منٹ یہاں تک سعودین گئی کہ انہوں کو بتایا کہ چلو ایک مسجد میں نماز تو پڑھے. تو طالبان نے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, ہمیں اس طرح چیزوں سے کوئی مرعوب ہو سکتے ہیں. اگر ہم سمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ طالبان خود چاہتے ہیں کہ ایک مذاکراتی حل ملے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا کہ افغان حکومت ایک بہت بڑی فریق ہے اس پورے معاملے کی. ان کی وہاں حکومت ہے, بہرحال ایک بہت بڑی فریق ہے. ان کو بغیر شامل کیے, ان سے ہاتھ ملائے بغیر, ان کی شکل دیکھے بغیر وہ کس قسم کا حل چاہتے ہیں اس معاملے کا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ امریکہ اور وہ طے کر لیں اور اشرف غنی اور ان کی پوری حکومت اور اس کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ کہیں دور چلا جائے, غائب ہو جائے؟ یہ کوئی میننگ فل اور کوئی نہیں. وہ ہمیں تو ایسا نظر آئے کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہماری بات امریکن سے ہو جائے, نیکسٹ ڈے ہم انٹرا افغان ڈائلاگ میں شامل ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں, ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ریزنیبل ٹائم فریم دے رہی ہے. جب آپ وڈراول اعلان کریں, ہم افغانوں کے ساتھ, افغان حکومت کے ساتھ, افغان حکومت میں جو دوسرے لوگ ہیں, افغانستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, ایتھنکس گروپ کے, ہم اس کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. ایک طرف وڈراول ہوں گے, دوسری طرف ہم پراگریس کریں گے. طالبان کو شک ہے کہ شاید امریکہ یہی چاہتا ہے کہ افغان اور طالبان, افغان حکومت اور طالبان مذاکرات میں لگے رہے اور شاید اس میں کئی سال بھی لگ جائے. لیکن اگر امریکہ کا ٹائم فریم ہو, اس کا ڈر ہو, تو پھر طالبان بھی مذاکراتی عمل میں ایسے انداز میں داخل ہوں گے کہ ود ان دا ٹائم فریم وہ سلوشن دیں گے اور کابل کی حکومت بھی مجبور ہوں گے. پاکستان کی اپنی ایک مشکل صورتحال ہے, مگر یہ تو ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ اس حد تک آگے بات چلی جائے پھر ختم ہو جائے. تو کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ مذاکرات ختم کر کے اب پھر وہ اسی اندھے کنویں میں چلا جائے جو کہ جس میں اس سے پہلے تھا؟ کیا وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے امریکہ کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہوا کہ کسی صورت سے ہم یہاں سے نکلیں اور اب یہ کہ ہم لامتناہی یہاں پہ رہیں؟ وہ امریکنز کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, میرے خیال میں طالبان کو کوئی جلدی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے اگر آج پچھلی سال اگر سیٹلمنٹ ہو جاتے امریکہ کے ساتھ افغان, تو اس وقت طالبان 60% افغانستان کے ٹیریٹوریل کنٹرول سے وہ امریکہ کو آپر کر رہے تھے. اس سال 70% ہو گئے اور نیکسٹ سال شاید 80% کنٹرول پوزیشن سے وہ طالبان سے بات کریں گے. تو میرے خیال میں اگر واقعاً امریکہ کو نکلنا ہے تو وہ اگر طالبان کے, چونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, اگر وہ اپنی موقف سے نہیں ہٹ سکتے, اس لیے کہ وہ مشہور بھی ہے کہ وہ ایک بڑی ان پولیٹیکل موومنٹ ہے, ایک ملٹری موومنٹ ہے, تو اگر امریکہ یہ وڈراول دے ٹائم فریم, اس کے بعد کام سیٹلمنٹ شروع ہو جائے, تو وہ امریکہ کو کہہ رہے کہ آپ کیوں اس طرح نہیں کر سکتے, چونکہ طالبان کو شک روز بروز بڑھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, ہم اپنے پروگرام کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. انتہائی شدت سے انتظار تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر قبل منی لانڈرنگ, جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے.
اس میں بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نام فی الحال ECL سے نکالنے کا فیصلہ دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ نیب مراد علی شاہ بلاول بھٹو اور دیگر کے خلاف تحقیقات جاری رکھے، اور اگر مراد علی شاہ بلاول بھٹو کے خلاف ٹھوس شواہد آ جائے تو نام ECL میں ڈالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ گویا کہ آج اس سلسلے میں جو تحریری فیصلہ آیا ہے وہ اتنا راحت کا باعث نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے لیے، جیسا کہ اس کیس کی ریمارک کے دوران بات سامنے آئی تھی۔ 25 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ 3 رکنی بینچ کے سربراہ جناب جسٹس ثاقب نثار کے بجائے جناب جسٹس اعجاز الحسن نے تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے میں نیب کو 2 ماہ کے اندر کیس کی انویسٹیگیشن مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان سے کہا گیا ہے کہ نیب رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ ایک امپلیمنٹیشن بینڈ عمل درآمد بینچ بھی تشکیل دیا جائے۔ نیب اپنی 15 روزہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا کرے گا، یہ حکم میں شامل ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد علی شاہ کا نام ECL میں رکھنے سے ان کے کام میں مسائل پیدا ہوں گے، ان کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوگی، تاہم نیب کے لیے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے خلاف تحقیقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جب چاہے وہ مراد علی شاہ کو اور بلاول بھٹو کو تحقیقات کے لیے نیب طلب کر سکتی ہے۔ البتہ تحریری فیصلے میں GIT رپورٹ سے بلاول بھٹو کا نام ڈیلیٹ کرنے سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے فیصلہ سناتے ہوئے جناب چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے تھے اس میں کہا تھا کہ GIT رپورٹ کا وہ تمام حصہ ڈیلیٹ کر دے جس میں بلاول بھٹو زرداری کا نام ہے، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو دراصل آج کے فیصلے میں ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ GIT اور اس کے تمام ممبران نیب کے ساتھ مل کے کام کرتے رہیں گے اور GIT کی معاونت نیب کو حاصل رہے گی، اور جیسی تحقیقات مکمل ہوگی اس حوالے سے ریفرنسز نیب عدالت میں دائر کرے گی۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی احتساب کے امور کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ شاید یہ فیصلہ ان جو تحریری فیصلے سے پہلے جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کے آئے تھے اس حوالے سے جو ایک راحت کا سامان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے لیے پیدا ہوا تھا اور آپ لوگوں کی کچھ انگزائٹی نظر آئی تھی، کچھ صورتحال میں تبدیلی آئی ہے، وہ بنیادی تبدیلی کیا ہے جو کہ اب تحریری فیصلے کی صورت میں سامنے آئی ہے جس پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، وہ شاید آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی چیز نظر آئی تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے اس معاملے کو بڑا کور کیا ہے، دیکھا ہے جس طرح کے انکشافات GIT کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ثبوت لگائے گئے ہیں، اس کے بعد عدالت کے اندر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جو ریمارکس دیے جاتے ہیں وہ بہت دفعہ سوال بھی ہوتے ہیں۔ ان ریمارکس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی فیصلے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام ڈیلیٹ کرنا یا کسی کے بھی نام ڈیلیٹ کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں آیا، کیونکہ دیکھیے GIT آخرکار ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی صورت میں آئی ہے، اس کے پیچھے کچھ ثبوت، کچھ شواہد رکھے گئے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کا نام ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بالکل اس تناظر میں ہے جس تناظر میں پہلے GIT کی تشکیل ہوئی تھی اور اس کے بعد اب GIT کی جو رپورٹ آئی اور اس رپورٹ کے اندر جو سفارشات جن شواہد کے اوپر مبنی تھی اسی کی روشنی میں جو انہوں نے آگے سٹیپس اٹھائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی بیلنس فیصلہ ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا بیلنس فیصلہ تو ہے، مگر اب اس فیصلے کے تحت حکومت فوری طور ڈیلیٹ کر دے گی دونوں نام چیف منسٹر مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کے؟ دیکھیے کمال صاحب، جو اب ریٹن فیصلہ آ گیا ہے، ریٹن فیصلے کے بعد تو جو کیبنٹ کا کردار ہے وہ تو بڑا محدود سا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے ان کا نام ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جس ادارے کو یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت ان سے بھی پوچھے گی یا ان کی طرف سے اگر کوئی ریکویسٹ آئے گی تو دوبارہ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں شہزاد اکبر صاحب اس میں ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ فی الحال ان کا نام، شاید جو مجھے بتایا گیا ہے کہ فی الحال ان کا نام ڈیلیٹ کیا، لیکن اگر آئندہ ضرورت پڑے اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یعنی نیب کو تو یہ نام ECL پہ ڈالے جا سکتے ہیں، اس کو نہیں روکا ہے سپریم کورٹ نے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ جو نام ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے، جب یہ سپریم کورٹ میں جس دن کیس پیش ہوا تھا اور اس تناظر میں جو کامنٹس آئے تھے جس کے اوپر GIT کے وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا اور اس کا ذکر فیصلے میں بھی ہے کہ GIT کے وکیل نے کنسیڈ کیا کہ ان کو شاید دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے ان دو ناموں کے اوپر، کیونکہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ، اور جس کا ججمنٹ میں بھی ذکر ہے کہ مراد علی شاہ چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے اور ان کو اپنے فرض کی ادائیگی کی صورت کے لیے یہ چیز ان کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے ECL میں نام آنا، تو اس لیے ان کا نام نکال دیا جائے، اور دوسرے جو نام کا ہے وہ چونکہ کو چیئرمین ہیں ایک بڑی پارٹی کے، تو اس لیے
میں دیکھیے ہم اس فیصلے سے ایگری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن اس فیصلے کا ماننا، اس کا اطلاق کرنا سب ریاستی اداروں پہ لازم ہے۔ اچھا اب اس کی سگنیفیکنس بتائیے گا، نیب کے اوپر ہے۔ جی سر، اب یہ بھی ہے نا کہ اچھا اس فیصلے میں یہ ہے کہ ہر ایک تو یہ 2 مہینے کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونی ہے، فورٹ نائٹلی نیب اپنی رپورٹ دے گی، اور اس کے لیے اب سپریم کورٹ کا ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنے گا۔ جی بالکل، دیکھیے 2 مہینوں کا مختصر ٹائم دیا گیا ہے انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے، اور میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں یہ 2 مہینے کی انویسٹیگیشن اس لیے بھی لازمی ہے کہ جتنی گواہیاں، جتنے لوگوں کو طلب کیا گیا ہے اس کیس کے اندر، نیب کے انویسٹیگیٹرز کو سیکشن 173 کی جو رپورٹ ہوتی ہے CRPC کے، اس کے مطابق ان تمام گواہیوں کو دوبارہ بلانا چاہیے، ان کی سٹیٹمنٹ دوبارہ سے ریکارڈ کرنی چاہیے، ڈاکومنٹس کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے، اس کا پورا وہ ریکوری میمو ہوتا ہے، سرچ سیزر میموز ہوتے ہیں، وہ بنانے چاہیے تاکہ ان کا کیس جو پروسیجر کے مطابق ہے وہ نیب کے کورٹ کے لیے تیار ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر کچھ لوگوں کی شکایت یہ تھی، جیسے مراد علی شاہ کا تھا کہ مجھے بلایا نہیں گیا، تب ان کو نیب کا سیکشن 19 کا نوٹس دے کے بلایا جائے گا اور ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیزیں اس میں ابھی ویسے تو بلاول صاحب کو بھی بلایا تھا لیکن وہ نہیں گئے، تو ان کو ایک ریٹن کویشچنر دیا گیا تھا، تو بلاول صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ JIT جو ہے وہ کوآپٹ ہوگی، وہ JIT کے ممبرز جو ہیں وہ نیب کے ساتھ مل کے کام کرتے رہیں گے، گو کہ اس کا مطلب یہ کہ JIT کا ایک بڑا ڈائریکٹ رول برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے JIT کے ممبرز کا۔ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں JIT کے ہارڈ ورک کے اوپر انہوں نے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، اور ان کا رول کتنا ضروری ہے اس انویسٹیگیشن کی تکمیل کے لیے وہ تو اس فیصلے سے صاف عیاں ہے، لیکن ساتھ ساتھ JIT کو ایک اہم ذمہ داری یہ بھی سونپی ہے کہ ان 16 ریفرنسز کے علاوہ وہ تمام معاملات جن کی نشاندہی کی گئی ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے وہ پورے نہیں ہو سکے، کچھ جس میں کچھ فورن ایسٹس بھی ہیں، کچھ سندھ کے اندر زمینوں کا معاملہ ہے، ان تمام کی بھی انکوائری مکمل کر کے وہ نیب کو بھجوائیں، اور پھر نیب اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے ریفرنسز فائل کرے ان ایڈیشن ٹو 16 ریفرنسز کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ JIT کو تو کافی عرصے کے لیے مصروف کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ دیکھیے امپلیمنٹیشن بینچ اس لیے بھی ضروری ہے یا امپلیمنٹیشن جج اس لیے ضروری ہیں کہ اس میں JIT کو آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی کتنے مشکلات کا سامنا ہوا ہے سندھ سے اسپیشلی سرکاری کاغذات وغیرہ لینے میں، تو سپریم کورٹ کی موجودگی میں وہ تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ اگر کسی کو کوئی اعتراض بھی ہے JIT کی ورکنگ کے اوپر، نیب کی ورکنگ کے اوپر، تو وہ کوئی بھی جو رسپونڈنٹ اس کے اندر ہیں وہ بھی امپلیمنٹیشن جج کے برانچ کے سامنے جا سکتے ہیں اور اپنی شکایت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے کوئی نمبرز نہیں دیے کہ آپ 16 ریفرنسز فائل کریں، یہ تو ابھی نیب ڈیسائیڈ کرے گی کہ 16 کرنے، 6 کرنے، 4 کرنے۔ جی دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو سفارشات جو ہیں پیرا نمبر 130 کے تحت ریفرنسز فائل کیے جائیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 16 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نمبر نہیں دیا، لیکن انہوں نے حوالہ ضرور دیا ہے کہ 130 پیرا کی سفارشات کی نظر میں ریفرنسز فائل کیے جائیں۔ تو اگر وہ اگر 16 اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں تو اس سے 1-2 کی فگر تو اوپر نیچے کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ 16 آفینسز بنتے ہیں اور 16 ڈیفرنٹ پیکٹس بنتے ہیں تو وہ تو 16 ریفرنسز بن جائیں گے۔ پھر بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اب سے چند دن بعد 23 جنوری کو پاکستان کے پچھلے 8 مہینے کا تیسرا بجٹ سامنے آنے والا ہے، اس کے 4 مہینے بعد چوتھا سالانہ بجٹ آ جائے گا۔ ایک سال میں 4 بجٹ، پاکستان کی معیشت کی گاڑی آخر کس راستے پہ چل رہی ہے، یہ مسئلے کیا ہیں، یہ ہر چند ماہ بعد ہمیں بجٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ پاکستان کے 2 چوٹی کے ماہرین معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر وقار مسعود ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ 8 مہینے کے مختصر عرصے کے دوران اگلے ہفتے تیسری بار بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس کو فائنانس بل کہا جائے گا، وہ پیش ہو رہا ہے۔ نہ جانے پہلا اور دوسرا بجٹ کیوں فیل ہو گیا، عام پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اب 4 مہینے ایک تیسرا بجٹ سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات بھی سامنے ہے کہ تقریباً 4-5 مہینے بعد سال کا چوتھا بجٹ یعنی کہ سالانہ بجٹ کا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون نے 8 مہینے پہلے 18 مئی کو وفاقی بجٹ پیش کیا تھا، پھر تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اقتدار کا پہلا مہینہ ہی مکمل ہونے پر 18 ستمبر کو ایک منی بجٹ پیش کر دیا تھا، جس میں موبائل فونز، بڑی
गाड़ियाँ, सिगरेट और खाने पीने की इंपोर्टेड अशिया समेत तकरीबन 300 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई थी। 295 अशिया पर पहले से आयद रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में इजाफा किया गया था। ख्याल ये किया जाता था कि वो मामलात जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के फाइनेंस बिल में या बजट में सामने नहीं आए थे, वो गैप पूरा कर लिया है अब पीटीआई की हुकूमत ने। अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4 महीने के बाद फिर एक और मिनी बजट का ऐलान कर दिया है, एक और फाइनेंस बजट का ऐलान कर दिया है। ये कुछ तशवीश पैदा हो रही है कि आखिर हो क्या रहा है। अगले बुध को यानी कि 23 तारीख को वज़ीर ख़जाना इसको कौमी असम्बली में पेश करेंगे जैसा कि इसकी ज़रूरत है, और बताया जा रहा है कि इसमें ज़ाहिर है कि महसूलात को बढ़ाने के इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि बड़ी तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान के जो महसूलात का जो टारगेट है पहले 6 महीनों के दौरान उसमें तकरीबन 175 अरब रुपए की अब तक कमी हो चुकी है। तशवीश बढ़ती चली जा रही है। मगर असद उमर साहब का इस्तदलाल ये है, उनका इसरार ये है जो कि समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि ये बजट जो आ रहा है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आ रहा है, सरमायाकारी के बढ़ाने के लिए आ रहा है, तो इसके लिए फाइनेंस बिल की क्या ज़रूरत है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये जब बजट आएगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन असद उमर साहब का ये इसरार है। जो 23 तारीख की आपको जो फाइनेंस बिल आपको नजर आएगा उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स नजर आएंगे, दूसरी सरमायाकारी के आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे, क्योंकि हमने सरमायाकारी और सेविंग्स दोनों को बढ़ाना है। जितनी मैक्सिमम चीजें कर सकें इस फाइनेंस बिल के अंदर, क्योंकि इस फाइनेंस बिल का मैं फिर आपको बता दूं बुनियादी मकसद जो है रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। ये जो फाइनेंस बिल आ रहा है इसका बुनियादी मकसद है आपके लिए कारोबार करने में आसानी पैदा करना, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर टैक्स का बोझ कम करना और कारोबार को आगे बढ़ाने में आसानी पैदा करना, ये बुनियादी मकसद है। इसी दौरान जनाब असद उमर कह चुके हैं कि फ़िलहाल फैसला यही है कि अभी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आउट नहीं हुआ है। गोया कि अनसर्टेनिटी जैसी पिछले 4.5 महीने से बरकरार है, 5 महीने से बरकरार है, वो बरकरार रहेगी, और ये अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के कारोबार को अंदर से खा रही है। क्योंकि बहरहाल हुकूमत ये नहीं कह रही कि वो IMF के पास नहीं जाएगी, बल्कि आज ही खबरें आई हैं कि एक एक्टिव इंगेजमेंट IMF के साथ जारी है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक साल में 4 बजट, अब तक 3 बजट, ये इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के 2 बहुत ही चोटी के माहिर माशियात, बहुत ही तजुर्बेकार, हुकूमत में भी शख्सियात रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना है जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा, पाकिस्तान के चोटी के माहिर मैशियत हैं। हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर वक़ार मसूद ख़ान, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं और बहुत ही मुमताज़ माहिर मैशियत हैं और माशी उमूर के तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। डॉक्टर साहब हफीज़ पाशा साहब, आप फरमाइएगा कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ एक लेमैन की हैसियत से कि असद उमर साहब ने कहा कि जो तीसरा फाइनेंस बिल आ रहा है ये टैक्सेस लगाने के लिए नहीं आ रहा, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आ रहा है, ये कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ये समझ में नहीं आता कि इसके लिए फिर फाइनेंस बिल की क्या ज़रूरत थी, ये मिनी बजट की क्या ज़रूरत थी? सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है कि मिनी बजट उस वक्त दिया जाता है, हमारी तारीख ये कहती है जबकि आपके रेवेन्यूज़ की परफॉर्मेंस जो है वो टारगेट से बहुत कम हो। और पहले 6 महीने में आपने देखा कि रेवेन्यूज़ में सिर्फ 5% इजाफा हुआ, जबकि आपके टारगेट ग्रोथ 15% के करीब है। तो मिनी बजट उस वक्त लाया जाता है जब आप रेवेन्यूज़ में कुछ इजाफे की नए टैक्सेशन प्रपोजल्स फाइनेंस बिल के थ्रू लाते हैं। अगरचे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कोई और बात कर रहे हैं कि हम तो इसमें मराद देना चाहते हैं, मराद तो आप विदाउट फाइनेंस बिल काफ़ी हद तक ला सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि मिनी बजट की ज़रूरत होनी चाहिए। अलबत्ता मिनी बजट सिर्फ उस वक्त मुनासिब होता है जब आपको एडिशनल टैक्सेशन करना पड़ता है। डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, आपको क्या वजह लगती है, क्योंकि बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं असद उमर कि ये हम रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये किस लिए हो रहा है? और क्या हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल जो हमारे मामलात हैं रेवेन्यू कलेक्शन के वो सेटिस्फैक्ट्री है कि अब हमें एक एमरजेंसी मेजर अगले बजट से पहले एक और तीसरे बजट की सूरत में लेने जा रहे हैं 23 तारीख को? आपको क्या इसका पस मंज़र लगता है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और आपने, मैं समझता हूँ कि अपने जो भी इब्तदाई कलमात में जो भी उलझने लोगों के जहन में हैं उनकी बहुत सही अक्कासी कर दी है, और हर कोई इसको समझने से कासिर है कि इन बातों का क्या मुद्दा है जो आपने बयान अभी सुनवाया प्रोग्राम के अंदर भी।
وہ بھی واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ منی بجٹ بھی ہے اور اس کے اندر کوئی ٹیکس ایفرٹ بھی نہیں ہے. ابھی حفیظ پاشا صاحب نے جیسے کہا کہ ملک کی تاریخ میں اگر منی بجٹ کبھی آیا ہے تو اس کا تو مقصد وحید یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کے اندر جو ہے کمی ہو رہی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا جائے. پھر آپ کو یاد ہوگا جب IMF یہاں تھا اور اس کے جو مطالبات تھے اس میں سے ایک مطالبہ یہی تھا کہ ٹیکس کی جو کلیکشن کی پرفارمنس ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ آپ اپنا ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. میں تو سمجھتا ہوں 2 بہت ہوا تو 3% کی گروتھ ہوئی ہے پہلے 6 مہینے میں, تو یہ سال کیسے گزاریں گے؟ دوسری طرف آپ کے پاس ایکسپینڈیچر سائٹ پر جو ڈیٹ برڈن بڑھ رہا ہے, ابھی جو پالیسی ریٹ کے اندر ان کے ہوتے ہوئے 3.5% کا اضافہ ہوا ہے, اس کی ایڈیشنل کاسٹ کوئی 800 ارب روپے ہے, اور جس کا کچھ چھوٹا سا حصہ انہوں نے پچھلے منی بجٹ کے اندر بڑھایا تھا. تو یہ تو اتنی دیگرگوں صورتحال ہے. اچھا دیگرگوں ہے ڈاکٹر صاحب, مگر میں ایک اور چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ نے اب سے چند مہینوں پہلے چند ہفتوں پہلے جو سیکنڈ آپ اپنا پہلا منی بجٹ لائے تھے تو اس میں کیا آپ کی کیلکولیشنز کیا تھیں, آپ کے اندازے کیا تھے؟ تو یہ جو چیزیں آپ کو فیکٹر ان اپ کرنے کے لیے دوسری بار اپنا اور تیسرا بجٹ آ رہا ہے پاکستان کا, چوتھا پھر آ جائے گا 4 مہینے میں, تو یہ ساری کیلکولیشنز کا مطلب ہے آپ کے پاس نہیں تھی, جس کی وجہ سے اب آپ کو 23 جنوری کو ایک اور فائنانس بل پیش کرنے والا ہے. تو یعنی کہ وہاں پر بھی آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں. بالکل, اور ہم نے تو بہت ہی تسلسل کے ساتھ یہ لکھا ہے. جب یہ بجٹ دینے جا رہے تھے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ آپ کو بہت بڑا ایفرٹ کرنا ہے. انہوں نے 190 ارب روپے کے ٹیکسز کا کہا, جس میں سے آدھے ٹیکسز یہ تھے کہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہوں گے, جو نائدر ہیئر نور دیر والی کیٹیگری کے میجرز ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک, دیکھیے کامران صاحب, اگر میں آپ کو مختصراً یہ بات کہوں کہ یہ ایک پہلو تہی ہے مشکل فیصلوں سے. وہ جو شاید گیس کی پرائس کے اندر ابتدائی انہوں نے اضافہ کیا اور اس کے بعد انہیں جو مخالفت کا یا تنقید کا سامنا کرنا پڑا, اس سے یہ گھبرا گئے. گو کہ یہ گھبرانے کا مقام نہیں تھا, کیونکہ یہ ان کی ہاتھ کی کمائی نہیں ہے. یہ جو بھی کچھ چھوڑ کر گئی ہیں پچھلی حکومتیں, جتنا کام نہیں کیا, اور ان کو بھی یہی صورتحال کا سامنا تھا جب وہ آئے تھے. یہ تو ایک ہمارے ہاں تسلسل ہے کہ آنے والے جو ہیں جانے والوں کے لیے جو ہے جانے والوں کے لیے جانے والے آنے والوں کے لیے جو ہے بہت سا کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ عوام سے کہتے جناب یہ ایک دفعہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آگے چل کر میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. وہ نہیں کیا ہے, اس کو مؤخر کیا ہے, اور اب جب دوستوں سے جو بھی کوئی مدد آ رہی ہے پیکیجز کا نام دے رہے ہیں, اور یہ وہی قرضے ہیں, اور اس سے التوا ہو رہا ہے, صرف ملتوی ہو رہی ہے. وہ قرضے جو ہے وہ قرضے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, وہ قرضے اگر IMF سے لینے ہو اس میں پہلو تہی کر رہے ہیں, اس میں بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا. فی الحال ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم IMF میں نہیں جائیں گے, اور پھر انگیجمنٹ بھی جاری ہے. یہ جو IMF کے حوالے سے گمگو کی کیفیت ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی وجہ, ٹھوس وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں حکومت کی پوزیشن کو؟ دیکھیں, کچھ ہمیں وقت ملا ہے اور اس میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارے دوست ممالک کا جنہوں نے کافی ہمیں سپورٹ دیا ہے. بٹ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے, آپ کے جو گیپ ہے خاص طور پہ ٹریڈ میں, ایکسپورٹس اور امپورٹس میں, اس کو آپ کو بالکل ٹاپ پرائرٹی بیسس پر کم کرنا ہے. پہلے 6 مہینے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے, اور آپ یہ سوچئے کہ فرض کیجئے کہ یہ پیسے آ بھی جاتے ہیں اگلے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں, تو یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 مہینے سپورٹ پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ IMF کے پاس نہیں جاتے ہیں تو آپ کو جو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی وہ اور سخت ہوگی بنسبت IMF کے پروگرام میں جانے سے. تو میرے کوئی بات سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سپورٹ 3-4 سال کا ملتا تو وہ IMF بھی جیسا ہوتا, مگر یہ تو شارٹ رن سپورٹ ہے. لہذا گورنمنٹ سوچ لے ایک مرتبہ فائنلی. یہ جو ہر ہفتے ایک نئی کہانی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے
اور پکچر بدل دیا جاتا ہے، یہ نامناسب ہے. اس سے مارکیٹ میں انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے. آپ کے پاس کچھ وقت ملا ہے، آپ اسٹرکٹ ایکشن لیں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں، امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کے جون کے بعد آپ کافی حد تک خود لیکن ڈاکٹر وقار مسعود صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بھی کیس ہے نا کہ جو آئی ایم ایف کی بات ہم کر رہے ہیں اور ڈاکٹر حفیظ پاشا جیسے بہت سارے ماہرین کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جائیں، لیکن اگر آئی ایم ایف آپ سے کہتی ہے کہ آپ فری فلوٹ کر دیں جس سے شاید ڈالر آپ کا 150 کا ہو جائے گا، 160 کا ہو جائے گا نہ جانے، اور اگر آئی ایم ایف آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ مزید 4% بڑھا دیں، تو یہ ہمارے قرضوں کا بوجھ کہاں جائے گا؟ یہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس عذاب کو سہ بھی پائے گی؟ نا کہ کہنا تو آسان ہے نا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں، لیکن اگر آئی ایم ایف کی کچھ اس قسم کی شرائط ہو تو یہ ہم ہضم کر سکتے ہیں کیا؟ مجھے تو پوری تفصیل نہیں معلوم کہ کیا ان کی شرائط ہیں جو قبول نہیں کی گئیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ شرائط یقیناً مشکل ہوں گی کیونکہ مشکل صورتحال بھی ہے، لیکن ایک پہلو یعنی ہماری اور ان کی کیمسٹری کی خرابی کا بھی پیدا ہو گیا. جس انداز میں ہم نے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، جو تاخیر کی ہے معاملات کو طے کرنے کے اندر، وہ سب وجوہات بن رہی ہیں. دیکھیے آئی ایم ایف بھی آئے گا، آئی ایم ایف پروگرام کرے گا آپ کے ساتھ اور وہ پیلیٹیبل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے 6.4 بلین ڈالرز ان کو ادا کرنے ہم نے آئندہ 2-3 سال کے اندر، تو وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے، وہ چلے نہیں جا سکتے یہاں سے، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن اگر ہم ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بار بار یہ کہیں کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں، ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ چیز اس سے آپ کو میرے خیال میں صحیح طریقے سے ان کی جو مدد ہوتی ہے اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان، جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں ایک بڑی دلچسپ پیش رفت ہے، وہ یہ کہ آج جناب شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے. بہت بڑا ریلیف ہے. شہباز شریف صاحب پہلے ہی بہت ہی پرسکون انداز کے اندر، گو کہ وہ نیب کے ملزم ہیں، قید میں ہیں، لیکن وہ بہت ہی کمفرٹیبل ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بہت اہم مالی امور کے نائب، ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز پہلے ہی ملک سے باہر میں ہیں اور کمفرٹیبل ہیں. گویا کہ شہباز شریف فیملی کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ماحول ہے اور یقیناً اس کے پس منظر میں کچھ ہے. اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے، خاص طور پہ شریف خاندان کے لیے حالات میں بہتری آ رہی ہے. جناب نواز شریف کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا تھا، جس کے ذریعے جناب نواز شریف کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں ان کی ضمانت کا دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس کو اپہولڈ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ مریم نواز شریف کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جو 3 ریفرنسز تھے نیب کے، اس میں سے ایک ریفرنس کو احتساب عدالت پہلے ہی ڈسمس کر چکی ہے اور اب معاملہ سکڑتا جا رہا ہے. لیکن ہر لحاظ سے جناب شہباز شریف اور ان کے خاندان کے لیے حالات اتنے مشکل نہیں رہے کبھی بھی جیسا کہ نواز شریف صاحب کے خاندان کے لیے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے خاندان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے اتنی مشکلات پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ اس سے پہلے جناب نواز شریف کے خاندان کے لیے رہی ہیں. آج اس سلسلے میں ایک اور بہت اہم دن تھا جب لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ حمزہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم قدم اٹھایا کہ حمزہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے پر وزارت داخلہ سے آج لاہور ہائی کورٹ نے جواب بھی طلب کر لیا ہے. جسٹس فاروق عرفان نے آج حمزہ شہباز کی درخواست کی سماعت کے دوران پوچھا کہ حمزہ شہباز کا نام ECL میں کیوں ڈالا گیا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نیب کرپشن کے مقدمے پر تحقیقات کر رہا ہے. جسٹس فاروق عرفان نے ریمارکس دیے کہ اگر نیب کسی کے خلاف تحقیقات کرے تو کیا اس کو بیرون ملک جانے سے روک دیا جائے. جسٹس فاروق عرفان نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب جس طرح کام کر رہا ہے ججز نیب سے نالا ہیں. کیا ملک نیب چلائے گی؟ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں. بہت اہم ریمارکس تھے جو جسٹس فاروق عرفان نے دیے.
اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ شہباز شریف کے صاحب کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز وہ بہت ہی اہم شخصیات ہیں شہباز شریف خاندان کے کاروباری مسائل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جناب شہباز شریف کے جو سیاسی مسائل بھی ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ معاملات ہیں، اس میں سلیمان شہباز کا بہت ہی ہمیشہ سے کلیدی کردار رہا ہے۔ سلیمان شہباز اکتوبر کے مہینے میں ہی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، ان کے جانے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کا نام نیب نے لیا ضرور ہے مختلف تحقیقات کے حوالے سے، رمضان شوگر مل، زائد اثاثے، لیکن مجموعی طور پہ سلیمان شہباز کے حوالے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کے خاندان کو دیکھنے میں آئی۔ اس طرح سے نہ صرف یہ کہ سلیمان شہباز باہر ہیں، اور اب جناب حمزہ شہباز کو بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ بیرون ملک جا سکے، جو کہ موجودہ حالات کے لحاظ سے یقیناً ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ کمفرٹیبل سچویشن کہی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں شہباز شریف صاحب کی بھی، تو 6 اکتوبر یعنی 100 دن کے دوران ان کے خلاف نیب کرپشن کے ریفرنس دائر نہیں ہو سکا ہے۔ بہت اہم بات ہے، 100 روز سے زیادہ گزر چکے ہیں، ان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر نہیں کیا ہے نیب کی حراست کے باوجود۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ شہباز شریف صاحب طویل عرصے سے راہداری ریمانڈ پر پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں، دوران حراست ان کا علاج بھی ہو رہا ہے، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاسی اور پارلیمانی قیادت کے ساتھ شہباز شریف اپوزیشن اس کے لیڈر بھی ہیں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی اس دوران وہ مقرر ہو گئے ہیں، اور بطور چیئرمین پی اے سی موجودہ وفاقی وزراء کی طلبی کے احکامات وہ جاری کر چکے ہیں۔ اور اس طرح سے جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ روبسٹ انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی کیفیت ایسی نہیں ہے جیسے ایک عام نیب کے زیر حراست ملزم کی ہوتی ہے، یا جو کہ ہو سکتی تھی اگر ان پہ سختی ہوتی تو۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و غیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ پاکستان زندہ باد۔ شہباز شریف صاحب کا ہر بار ہر پارلیمنٹری اجلاس میں شرکت کے لیے باقاعدہ اسپیکر پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں۔ وہ زیر حراست ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے تمام 18 اجلاس میں شریک ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف ایوان میں سب سے پہلے تقریر کرتے ہیں۔ جناب شہباز شریف کی لمبی لمبی تقریریں براہ راست پی ٹی وی نشر بھی کرتا ہے، جس کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کے اتحادی اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید وزیر اعظم عمران خان کو خوب جھنجھوڑتے رہتے ہیں، مگر لگتا یہ ہے کہ جناب شیخ رشید کو اس حوالے سے شاید پوری معلومات نہیں ہے۔ جب کل قوم کو بڑے معجزاتی لمحات بھی دیکھنے کو ملے، یہ آپ کے علم ہے، جب شہباز شریف اور زرداری صاحب پارلیمنٹ میں باہم شیر و شکر نظر آئے، اپوزیشن جماعتوں کے اس اجلاس کے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے مشترکہ گفتگو بھی کی۔ گویا کہ ہر لحاظ سے جناب شہباز شریف کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں، بلکہ ان کے اہل خانہ کی پوزیشن دیکھیں، تو موجودہ حالات میں، موجودہ معروضی حالات میں ہم اسے کمفرٹیبل سچویشن ہی کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی ہیلدی چیز ہے، کیونکہ وہ ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، صدر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کو چلانے کے لیے اور فعال جمہوریت کو چلانے کے لیے دوسری بڑی سیاسی جماعت اور ایک اس کی متحرک لیڈرشپ ہونا ضروری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب شہباز شریف ایک کمفرٹیبل انداز میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس سے صرف اس کے علاوہ کہ ان کے خلاف نیب میں کیسز ہیں یا ان کے خلاف نیب مختلف انویسٹیگیشنز کی بات کرتی رہتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب بھی کمفرٹیبل ہیں۔ اب ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز بھی کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے بیرون ملک جائیں گے، اور ان کے جو سب سے اہم کاروباری معاملات کے حوالے سے، کلیدی معاملات کے جو سب سے اہم نائب ہیں سلیمان شہباز شریف، وہ تو باقاعدہ 27 اکتوبر سے بیرون ملک ہیں اور بہت ہی کمفرٹیبل ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ ہم پوچھیں گے۔ پاکستان کے بہت ہی باخبر صحافی ہیں، ہمارے اپنے دنیا گروپ کے میڈیا گروپ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں جناب سلمان غنی سے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ
بہت اچھی طرح سے شریف خاندان کو، ان کے سیاسی معاملات کو، بیک گراؤنڈ کو، تاریخ کو سمجھتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل ہیں، ان کا خاندان ریلیٹیولی کمفرٹیبل ہے. آج عدالت نے کہہ دیا کہ حمزہ شہباز صاحب بھی باہر جا سکتے ہیں. گویا کہ حالات قابو میں ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور وہ مشکلات ان کے حصے میں نہیں آئی جو شروع میں نواز شریف صاحب کے حصے میں آئی. بہرحال نواز شریف آج بھی جیل میں ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور ان کا خاندان کافی کمفرٹیبل ہے. کامران صاحب، آپ کے سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ خاموش مفاہمتی عمل جاری ہے، پارٹی کے اندر خاموشی ہے اور پارلیمنٹ کا محاذ گرم ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون میں جو شہباز شریف کا اسکول آف تھاٹ تھا وہ پریویل کر گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب پہلے دن سے یہی چاہتے تھے کہ ہم مزاحمتی سیاست کرنے کی بجائے، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ہم ایک مفاہمتی عمل اپنائیں. اور انتخابات سے پہلے کی صورتحال اور تھی، اور انتخابات کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ جو میں خاموش مفاہمتی عمل کی بات کر رہا ہوں، یہ سارا سلسلہ ان کے پروڈکشن آرڈر سے شروع ہوا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پاکستانی قوم نے دیکھا کہ خود پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا. لیکن پراسرار انداز میں راتوں رات شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے. اور اب حالت یہ ہے کہ ایک زمانے میں نوابزدہ نصر اللہ خان کی لاہور کی رہائش گاہ اپوزیشن کی سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوتی تھی، جہاں پر شیر اور بکری جمہوری تالاب میں پانی پیتے نظر آتے تھے. آج اپوزیشن لیڈر کا چیمبر جو ہے وہ اپوزیشن کی سرگرمیوں کا محور بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکن سلمان غنی صاحب اس میں ایک بات تو میں ضرور سمجھوں گا کہ ہم اس میں یا تو وہ جیل میں ہم جو یہ کمفرٹیبل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، ہم اگر خاموش مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایگری کیا کہ چلیں شہباز شریف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دیں، تو عمران خان اس پورے پروسیس کا ایک بہت ہی فعال کردار ہے. یقیناً ان کی منشا، ان کی ڈائریکشن، ان کے بغیر یہ ایک بہتر ماحول نظر نہیں آ سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ اس کا کریڈٹ عمران خان کو نہیں دینا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑا کریڈٹ عمران خان کو ہی جائے، چاہے وہ اس کا برملا اظہار نہ کر پائے. دیکھیں، بظاہر خان صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ بھی اقتدار کی راہداریوں کو جانتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سی قوتیں کس طرح بروکار آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور ان کے کچھ وزراء ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس چیئرمین شپ کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ شیخ رشید. اور شیخ رشید کے بارے میں ہمیشہ سے یہ جانتا ہوں کہ وہ ان راہداریوں کو بھی جانتے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. میرا خیال پہلی دفعہ ہے کہ شیخ صاحب کو بھی شاید پتہ نہیں چلا، اور اب بات جو ہے مفاہمتی عمل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اب مزاحمتی سیاست کرنے والے، دیکھیں نواز شریف صاحب جیل کے اندر ضرور موجود ہیں، اور وہ جو پاکستان کی سیاست میں مزاحمت کرنے والے کریکٹر پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے وہ اس وقت خاموش ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب کوئی بے خبر ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب نے ایک بات اپنی پارٹی کو باور کروا دی تھی کہ ہم نے مل کر چلنا ہے پیپلز پارٹی سے، اور گزشتہ روز جو اسلام آباد کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میرا خیال نواز شریف صاحب اس پر پورے طور پہ اطمینان میں ہوں. اچھا، اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ آج یہ ایک بڑی کمفرٹ لیول آئی ہے کہ حمزہ شہباز اب باہر جا سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے اس کا آرڈر دیا ہے. سلیمان شہباز بآسانی باہر چلے گئے، اور وہ ان کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل سچویشن ہے پورے شہباز شریف خاندان کے لیے، کیونکہ سلیمان شہباز جو ہے وہ پیوٹ ہے ان کے تمام مالی اور تمام اس قسم کے معاملات کی. اور لیکن اب کیا اس کا فائدہ بالآخر نواز شریف صاحب کو بھی پہنچے گا اس پورے ماحول کا، اور ان کے خاندان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب ایک بار پھر جیل پہنچ گئے ہیں اسی پس منظر میں. دیکھیں کامران صاحب، ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی ایک تقریر دکھائی ہے، اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ انتخابی جلسوں میں اور عام جلسوں میں ایک شعر جو ان کی پہچان بن گیا تھا، جو وہ کہتے تھے کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور وہ جانتے تھے کہ راستہ کہاں سے بننا ہے، اور یہی بات چودھری نثار علی خان بھی کہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے درست راستہ اختیار کر لیا ہے، اور اس کی نواز شریف صاحب کی تائید انہیں حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی خاموشی ہے، لیکن پارلیمنٹ کا محاذ گرم کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی، بہت ہی سیر حاصل تبصرہ کر رہے تھے، اور بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے
24 घंटे और हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार कल अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे, उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। बहुत ही सैर हासिल दौर रहा है जनाब साकिब निसार का। इस पर मज़ीद बात करेंगे आज एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक इंतहाई मुनफरद बाब अपने इख्तिताम से अब 24 घंटे की दूरी पर है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार कल अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। इसके साथ ही एक बहुत अहम बाब अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने अपने लिए असखुद बाबा रहमते का लक़ब इंतखाब किया था और मफाद आम्मा के सैकड़ों, जी हाँ सैकड़ों और शायद रिकॉर्ड असखुद नोटिस लिए थे, और अब चीफ जस्टिस अपने असखुद नोटिस के साथ भरपूर इंसाफ कर रहे हैं। हालिया हफ्ते के दौरान चीफ जस्टिस ने अपने असखुद नोटिस को निपटाने, मौक़र करने और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के 28 फैसले सुनाए हैं। सिर्फ 24 घंटों के दौरान चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार की बेंच नंबर 1 ने 12 अहम तरीन केसेस की समाअत की है। आज और कल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जिन अहम केसेस की समाअत की और अहकामात सादिर किए, उनमें जिना हस्पताल, अमराज कल्ब, कौमी इदारा अतफाल की तहवील के लिए सिंध हुकूमत की पिटीशन मुस्तरद कर दी, आबादी में इजाफे का खुद नोटिस फी घराना 2 बच्चों की तजवीज़ और हुकूमत को हिदायत देकर निपटा दिया, मुल्क में बढ़ती आलूदगी से मुताल्लिक केस में मुतल्लिका हुक्काम की तारीफ करके खुद नोटिस निपटा दिया, क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रेशन केस में नादरा को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला सुना दिया है, पंजाब किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट की तामीर में ताख़ीर के खुद को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है, ऑरेंज लाइन केस में ठेकेदारों को रकम की अदायगी का हुक्म देकर समाअत गैर मुय्यना मुलतवी कर दी है, हाउसिंग सोसाइटीज़ केस FIA को हर 3 महीने बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है, पॉली क्लिनिक की तोसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म करके समाअत गैर मुय्यना मुलतवी कर दी, पाक पतन दरगाह की ज़मीन अलॉटमेंट केस में पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया, नए गाज डैम की तामीर के खुद केस में एक्निक फैसलों से अदालत को आगाह करने की हिदायत की और समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इसमें कई ऐसे मामलात हैं जब ये हमने आपके सामने रखे जो कि खुद नोटिस थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन की शक्ल 184 के तहत जो उनको इख्तियार हासिल है वो लिए थे। इससे पहले चीफ जस्टिस साहब का बहरहाल ये कहना था कि वो इन तमाम खुद नोटिस का फ़ैसला सुना के जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि इनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सामने आएंगे और फिर इनके लिए शायद एक नई बेंच तश्कील दी जाएगी। गोया कि वो मामलात जिनकी इब्तिदा जनाब जस्टिस साकिब निसार ने की है, इसका फ़ैसला आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ज़ेर इंतज़ाम सुप्रीम कोर्ट में होगा। आजकल के हवाले से बहुत अहम बात यह है कि जनाब चीफ जस्टिस की जो एक बहुत ही अंदाज़ होता था अदालत में, ख़ास तौर पे जिसके दौरान वो बरहमी का इज़हार कर रहे होते थे या उनको गुस्सा आ रहा होता था ब्यूरोक्रेसी पे, सियासतदानों पे, दूसरी जो मुतल्लिका शख्सियात होती थी, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास रिमार्क्स आ रहे होते थे और चीज़ें हम देखते थे। लेकिन आजकल हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से कि चीफ जस्टिस साहब की डांट डपट में कुछ कमी आ गई है। मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान कई लोगों की बल्कि तारीफ़ भी की है जस्टिस साहब ने बहुत खुल के। आज एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने जनाब एतजाज़ एहसन को कहा कि मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा एतजाज़ एहसन को आइडियलाइज़ करता था और उनका शागिर्द बनना चाहता था। शागिर्द तो मैं नहीं बन सका, लेकिन एतजाज़ एहसन मेरी अदालत में पेश होते रहे, मगर मैंने कभी उनके हक़ में फ़ैसला नहीं किया। ये चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही दिलचस्प आज रिमार्क्स दिए। इसके अलावा आज आलूदगी से मुताल्लिक खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात कमीशन के सरबराह डॉक्टर परवेज़ हसन ने शानदार काम किया है। वो यकीन दिलाते हैं कि नए चीफ जस्टिस से माहौलियात कमीशन जारी रखने पर बात करेंगे। 3 दिन पहले जनाब चीफ जस्टिस ने वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को कहा था, आप अपना काम ईमानदारी से करती रहें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका पूरा करियर बेदाग है, आपका किरदार काबिल तहसीन है, हमारे पास अल्फाज नहीं जिनसे आपकी तारीफ़ की जाए। पिछले हफ्ते जनाब चीफ जस्टिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि बीवी कुछ तो फिक्र करें, आपसे मामलात नहीं चलाए जा रहे, आप हर समात पर बहाने बना रही हैं, आज भी आप हर बात में सिर्फ गा गी कर रही थी।
بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے کل پی ٹی وی کے سابق ایم ڈی عطاء اللہ قاسمی کے خلاف احکامات ختم کر دیے۔ 8 نومبر کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تھا کہ عطاء اللہ قاسمی کی تقرری سے قومی خزانے کو 20 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے، اس لیے 2 ماہ میں 10 کروڑ روپے عطاء اللہ قاسمی اور باقی 10 کروڑ روپے اسحاق ڈار، پرویز رشید اور فواد حسن فواد سے واپس لیے جائیں۔ یہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ جناب چیف جسٹس کی عدالت تھی کہ عطاء اللہ قاسمی کو کسی سرکاری عہدے کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے، لیکن کل ایک کیس کے دوران جناب چیف جسٹس کو عطاء اللہ قاسمی سے ریکوری نہ ہونے کا جب بتایا گیا تو انہوں نے احکامات ختم کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے اپنے ہی لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے وضاحت کی کہ عدالتی حکم کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ یہ اس طرح سے جناب عطاء اللہ قاسمی کی جان چھوٹ گئی، ورنہ ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ قابل تحسین بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے اپنے 2 سال اور 17 دن کے ٹینیور میں آسیہ بی بی کیس، زینب قتل کیس، پولیس فائرنگ سے اہل عمل ہلاکت کیس، تجاوزات کے خلاف کیس، گرینڈ حیات بنی گالا کیس سمیت دیامر بھاشا ڈیم کیس کو منطقی انجام کے ساتھ پہنچایا ہے، لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار کا کل عہد اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا مومن ڈیم اور پاکستان میں ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے، اور بڑی انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی پوری دنیا میں اس حوالے سے، مگر اس کی افتتاحی تقریب میں نہیں ہو پا رہی ہے جو اس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ باوجود حکومت یہ تقریب پچھلے 15 دن کے دوران 3 بار ملتوی کرتی رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس میں برہمی کا بھی اظہار کیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے مومن ڈیم کی افتتاحی تقریب ہو جائے گی، جس میں کہ وزیر اعظم کو بھی جانا تھا اور پاکستان کی تمام اہم شخصیات کو ہونا تھا۔ باوجود حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال اس ڈیم کی افتتاحی تقریب نہیں ہوگی، شاید آئندہ چند دن میں ہو، مگر چیف جسٹس جناب ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ جناب ثاقب نثار کا عہد، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رہ چکے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، محترم رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رشید رضوی صاحب بہت بہت شکریہ۔ جناب چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے گی ان کے اسقط نوٹسز کا بڑا ذکر ہوگا۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کے نمبرز لے سکیں کہ انہوں نے کتنے اسقط نوٹسز لیے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ہمیں اس کے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں دیے، لیکن کہا ہے کہ سینکڑوں میں شاید انہوں نے اسقط نوٹس لیے۔ شاید اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی ہوگی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں۔ میں سمجھتا ہوں جسٹس افتخار چودھری صاحب کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے، جس رفتار سے انہوں نے سو موٹو لیا ہے، وہ پھر بھی ان کا ایک لمیٹڈ اسکوپ تھا۔ یہاں پہ تو انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ اگر پنجاب کے کسی دیہات میں سے جنازہ گزر رہا اور راستے میں کیچڑ ہے، اس کا بھی سو موٹو انہوں نے لیا تھا، اس پر بھی کیسز ہوئے، وہاں کے بھی ایم پی ایز کو اور میئر کو اور سینیٹرز کو بلایا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی سپریم کورٹ کے پاس بھی اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوگا کہ کتنے ہیں اس میں سو موٹو لیے۔ ایچ آر سی کیسز الگ تھے، کانسٹیٹیوشن پٹیشنز الگ تھی، اور اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کوئی اور جج صاحب بھی بیٹھتے تھے، ان کیسز میں ڈبل بینچ ہوتی تھی۔ سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں، تو یہ جو سپریم کورٹ میں جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، جو اپیلز آتی ہیں، جو کہ براہ راست کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آتی ہیں، بہت اہم معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ چیف جسٹس صاحب اور اس بینچ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ جو روٹین کا جو روزانہ کا کام ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں وہ متاثر ہوا؟ دیکھیں دوسری بینچز کے سامنے تو وہ کام متاثر نہیں ہوا، وہ تو اپنا روٹین میں کام کرتی رہی ہیں، لیکن چیف صاحب کے ہاں جتنا بھی میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں کیسز میں، میرا یہ تجربہ تھا کہ دن کا زیادہ وقت ان کا ہیومن رائٹ کیسز میں یا کانسٹیٹیوشن پٹیشن 184(3) کی جو 184(3) میں ہوتی تھی اس پہ گزر جاتا تھا۔ جو ریگولر بورڈ ان کا ہوتا تھا جس میں اپیلیں ہیں، لیو ٹو اپیل ہے، وہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹے میں وہ 15-20 کیسز نپٹا دیتے تھے۔ اس پر لوگوں کو بڑا ریزرویشن تھا کہ جی یہ کام، اصل کام تو جوڈیشری کا یہ ہے، وہ آپ 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں فارغ کر دیتے ہیں اور پھر سارا دن جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن چلتا ہے۔
تو رضا صاحب دیکھیں ہمارے پاس ایک جو مثال اور ہے وہ جسٹس افتخار چودھری کی ہے جو کہ اسکت نوٹسز لیتے تھے 184(3) کا استعمال کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا جسٹس انور ظہیر جمالی کیا زبردست جج تھے، جناب جسٹس ناصر الملک، جسٹس تصدق حسین جیلانی، ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں، پھر آگے جسٹس اجمل میاں، ایک سے ایک ہمارے جج رہے. اگر انہوں نے یہ اس راستے پہ نہیں آیا یا یہ طریقہ نہیں اپنایا تو ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان کا وہ بہت بکش ججز تھے اور اکارڈنگ ٹو رول چلتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک انتہا تھے، یہ بھی ایک انتہا ہے، اور 184(3) کو انووک کرنا چاہیے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں انیفیشنسی ہے، کرپشن ہے، اس کے لیے اب آپ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا میں بھی پیرل پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا 184(3) کا، غالباً 32 یا 36 ہے آرٹیکل. اس میں بھی آپ دیکھیں آج تاج محل کو سیو کیا ہے سپریم کورٹ نے. آج دہلی جو ہے آپ کی جسے کہتے ہیں کلین ہے فرام پولوشن، وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے. بہت سی آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی عورت کے رائٹس پہ، منورٹی کے رائٹس پہ، کہ انہوں نے آرڈر کیے ہیں، لیکن وہ ایک ریگولیٹ ہوتا ہے، اس سے ان کا ریگولر کام سفر نہیں کرتا ہے. اور دیکھیں نا 184 کا خان صاحب، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے. اس کی جو نظر ثانی جسے ہم ریویو کہتے ہیں وہ بھی بڑا لیمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. تو یہ جب جوریسڈکشن سپریم کورٹ 184(3) میں انووک کرے تو اس کو بڑا محتاط اور لیمیٹڈ اور بہت ایگزاسٹیو ہیئرنگ کے بعد کوئی فیصلہ دینا چاہیے. جسٹس ثاقب نثار اور خاص طور پہ پھر اسکت نوٹسز کے حوالے سے جو ان کا عہد رہا ہے، اس میں ایک شکایت ہم عام طور پہ ہم یہاں سنتے تھے کہ ان کا رویہ جو تھا وہ انٹیمپر تھے، وہ غصے میں بہت جلدی آتے تھے، برہم ہو جاتے تھے، اور پھر جو ان کے کلمات ہوتے تھے یا جو ریمارکس ہوتے تھے ان گنت شخصیات کے حوالے سے، وہ جو تھے وہ ایک تلاطم پیدا کر دیا کرتے تھے، خاص طور پہ ہمارے یہاں میڈیا میں جب وہ ٹکرز چلا کرتے تھے. اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض رہا ہے کہ شاید یہ جو ریمارکس تھے اس کا بہت مناسب استعمال نہیں کرتے تھے جسٹس ثاقب نثار. دیکھیں ہمیشہ سے کہا یہی جاتا ہے کہ جج اسپیکس تھرو ہز ججمنٹس. تو بہتر یہی ہوگا کہ جج جو کہنا چاہے وہ اپنے تحریری فیصلے سے کہے، اور ایسی آبزرویشنز دیتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو بہت اعتراض ہوا ہے، کئی ججز بھی اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور اس طرح باتیں کرتے گئے ہیں کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے. بہت بڑی بات کی ہے، ظاہر ہے کہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.